अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हम सब का खालिक व मालिक है, और करोड़ों दरूद हो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। और करोड़ों रहमतें नाजिल हो उन तमाम सहाबाए किराम, ताबईन, तबे ताबईन और अल्लाह वालों की कब्रों पर, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला का दीन हम तक पहुँचाया है। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे पास दो सवालात मौजूद हैं। इन दोनों सवालों पर बात करेंगे, यानी कि किसी ने हमसे सवाल पूछे हैं, इन सवालों के इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल आप सुन लीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके भी इल्म में इजाफ़ा होगा। पहला सवाल किसी ने पूछा है कि जो ज़वाल का वक्त होता है, जिसको आप मकरू वक्त कहते हैं, ज़वाल के वक्त में या फिर मकरू वक्त में, या आप यूँ कह लें कि सवाल पूछने वाले ने ये पूछा है कि असर की नमाज के बाद में कुरान मजीद की तिलावत करना कैसा है, और अगर कोई कर लेता है तो क्या कोई शरीयत ने रोक लगा रखी है। हमने सुना है कि असर की नमाज के बाद कुरान मजीद की तिलावत नहीं करनी चाहिए। पहला सवाल तो ये है। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई बंदा रोज़ेदार है तो उसके सामने खाना या पीना कैसा है। यानी एक घर में दो जो है आदमियों ने रोज़े रखे और एक आदमी है जिसने रोज़ा नहीं रखा। तो अब जिसने रोज़ा नहीं रखा है वो उन दोनों रोज़ेदारों के सामने खाता भी है, पीता भी है। तो अब जो खा रहा है रोज़ेदारों के सामने, उसके लिए क्या हुक्म है? क्या वो गुनहगार होगा? क्या शरीयत ने उस आदमी पर रोक लगा रखी है? क्या वो आदमी जब भी उसको खाने की हाजत होगी या पीने की हाजत होगी तो क्या वो जो है छुप करके खाएगा? इसके बारे में उन्होंने जवाब मांगा है। सबसे पहले सवाल पर आ जाते हैं और इसका जवाब देखें कि कुरान मजीद का मकरू वक्त में या ख़ास करके असर की नमाज पढ़ना, असर की नमाज के बाद पढ़ना कैसा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शरीयत हमको इस चीज़ की इजाज़त देती है कि 24 घंटों में जब भी आपको वक्त मिले अल्लाह तबारक व तआला का मुक़द्दस कुरान आप पढ़ सकते हैं। कोई भी ऐसा वक्त नहीं है कि जिसमें कुरान पाक पढ़ने से हमें मना किया गया है। हाँ, बारे शरीयत में एक मसला ज़रूर है, आप उसको नोट कर लें। बारे शरीयत में ये मसला ज़रूर है कि असर की नमाज के बाद आप कुरान मजीद पढ़ सकते हैं, लेकिन सूरज के डूबने से 20 मिनट पहले, कितने 20 मिनट पहले आप कुरान मजीद को बंद कर दें और फिर अल्लाह तबारक व तआला के दूसरे जितने भी ज़िक्र व अज़कार है वो करें। यानी कि अगर 20 मिनट सूरज डूबने रहा, यानी सूरज डूबने में 20 मिनट बाकी है, तो उलमा फरमाते हैं कि उस वक्त उस बंदे को चाहिए कि कुरान मजीद बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर कोई बंदा कुरान मजीद बंद ना करे और पढ़ता जाए तो ये बात याद रखें, वो गुनहगार नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुरान मजीद 24 घंटों में, दिन हो या रात हो, सुबह शाम दोपहर, जब आपको वक्त मिले आप कुरान मजीद को पढ़िए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद हमें दिया ही पढ़ने के लिए है, और कुरान मजीद जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसका सवाब भी बहुत ज़्यादा रखा, ये बात याद रखें। और जिन लोगों ने कुरान मजीद को पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को इनाम से भी नवाजा है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप जाकर पढ़ें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा कुरान मजीद का एक हरफ पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 नेकियां अता करता है। अब आप जैसे जैसे कुरान को पढ़ते जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला आपको नेकियां देता जाएगा। ये कुरान मजीद है। और वैसे और भी कुरान के बहुत सारे फ़ायदे हैं। यही कुरान है, जब आप इसको पढ़ करके अपने मरहूमीन को इसाले सवाब करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला जितना आपको सवाब दे रहा ना, उतना सवाब अल्लाह तबारक व तआला आपके मरहूमीन को भी अता करेगा, यानी जो लोग इस दुनिया से इंतकाल कर चुके हैं। मैंने पहले की मजलिस में एक इसाले सवाब के वाक़ये को आपके सामने रखा होगा। लेकिन कुरान मजीद
میں شفا بھی، یہ بات یاد رکھیں، یعنی کہ ہر بیماری کا علاج بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ دعوت اسلامی کا ایک رسالہ ہے، اس میں امیر اہل سنت نے ایک حکایت لکھی ہے قرآن مجید پڑھنے والے کے لیے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں ایک اسد نام کا ایک بچہ تھا جو اسکول میں پڑھا کرتا تھا، کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہوا تو دھیرے دھیرے اس کی بیماری بڑھنے لگی، پھر اس کا نہ تو پڑھائی میں من لگتا تھا، نہ وہ اسکول کلاس میں جا پاتا تھا۔ تو اس کے پڑوس میں کوئی ایسا بندہ تھا جو کہ دعوت اسلامی سے جڑا ہوا تھا۔ اس نے جا کر جب اس سے پوچھا کہ بھئی آپ اسکول نہیں آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو ان کے گھر والوں نے بتایا کہ یہ بیمار رہتا ہے، تو اور ہم نے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، کوئی بھی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے جو کہ جس ہاسپٹل میں ہم نے اس بچے کو جا کر نہیں دکھایا، رپورٹ نارمل آ رہی ہے، فرق کچھ نہیں پڑ رہا ہے، میڈیسن بھی ہم نے پوری کروائی ہے، جانچیں بھی کروائی ہے، اب ہمیں خود کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب اس کی جو بیماری ہے وہ جائے گی کیسے۔ میں نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے غالباً کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہے نا، یہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو وہ جو بندہ جو ملنے گیا تھا، عیادت کرنے گیا تھا، ملاقات کرنے گیا تھا، تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں آپ جو ہے سورہ فاتحہ کی کنٹینیو تلاوت کرتے رہیں، یعنی کہ وظیفے کے طور پہ اس کو پڑھیں آپ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے عوض میں آپ کو شفا دے گا۔ وہ چلے گئے اور وہ شخص جو سن رہا تھا، بیمار تھا، اس نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ چند ہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شفا دے دی، یعنی جو بڑے بڑے ڈاکٹر کام نہیں کر پائے، بڑے بڑے ہاسپٹل کام نہیں کر پائے، بڑی جو ہے مطلب دوائیاں کام نہیں کر پائی، وہ کام قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ولضالین تک، بندہ جب اس کو پڑھتا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کو نہ دکھائیں، جانچ نہ کرائیں، جو ہے میڈیکل سے دوائی نہ لیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوائی بھی ساتھ میں لیں، قرآن بھی پڑھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو شفا بنا کر ہمارے لیے نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن کو پڑھیے، کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے پڑھیے، لیکن جو آپ نے پوچھا ہے کہ کیا عصر کی نماز کے بعد ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں، عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک آپ قرآن تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن علماء نے فرمایا ہے کہ جب سورج ڈوبنے میں 20 منٹ باقی ہو تو آپ قرآن کو بند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس ذکر کی برکت سے جو ہے آپ کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی عطا کرے گا۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہو گیا کہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، ہمارے علماء نے یہ کہا ہے کہ سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے آپ قرآن مجید کو بند کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، کیونکہ وہ افطار کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے، تو اس وقت دعائیں کریں۔ اور اگر کوئی بندہ 20 منٹ پہلے قرآن بند نہیں کرتا اور مغرب کی اذان ہونے تک اگر وہ قرآن مجید تلاوت کرتا ہے اور مغرب کی اذان جیسے شروع ہوتی ہے تب وہ بند کرتا ہے، تبھی وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ پہلا مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اب آتے ہیں دوسرے مسئلے پر۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں 2 لوگوں نے روزے رکھے، 2 آدمی تھے، انہوں نے روزے رکھ لیا، اب تیسرا بندہ اس نے روزہ نہیں رکھا، تو جو روزہ نہیں رکھتا ہے تو ظاہر سی بات اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھائے گا، پیاس لگے گی تو پانی پیے گا، چائے کی طلب لگے گی تو وہ چائے پیے گا، ظاہر سی بات ہے۔ تو اب ان کا سوال یہ تھا کہ کیا روزے دار کے سامنے ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ادب یہی ہے کہ روزے دار کے سامنے کوئی چیز نہ کھائی جائے، ادب تو یہی ہے، لیکن اگر کوئی کھاتا ہے تو اس کو گنہگار ہم نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہمارے یہاں پر اگر کسی روزے دار کے سامنے کوئی چیز کھائی جاتی ہے یا پھر پی جاتی ہے تو لوگ جو ہے دن بھر گالیاں دینے والے، دن بھر جو ہے مطلب اپنے روزے کو جو ہے مطلب بدنگاہی کر کے روزے کو خراب کرنے والے، گالیاں دے کر روزے کو خراب کرنے والے اس بندے کو مارنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں کہ تو نے روزے دار کے سامنے کھایا کیسے۔ اب جا کر کے حدیث پاک کو پڑھیے۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، امیر اہل سنت نے ایک بہت خوبصورت رسالہ لکھا ہے، غالباً اس رسالے کا نام ہے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رونے کی فضیلت۔ یہ شاید
ایسا ہی کوئی نام ہے رسالے کا، اس میں امیر اہل سنت 3 حدیثیں لے کر آئے ہیں، اور وہ حدیثیں ایسا نہیں ہے کہ امیر اہل سنت اپنے گھر سے لے کے آئے ہیں، بلکہ کتابوں سے، سیاہ ستہ کی کتابوں سے امیر اہل سنت نے وہ حدیث لکھی ہے۔ پہلی حدیث وہ لے کر آتے ہیں کہ ایک انصاریہ عورت ہے جس کے گھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے رمضان کا مہینہ تو نہیں تھا، کوئی اور دن تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ تم بھی کھانا کھاؤ، تو اس انصاریہ عورت نے جواب دیا یا رسول اللہ میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، یعنی انہوں نے نفلی روزہ رکھا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی روزے دار کے سامنے کوئی چیز کھائی جاتی ہے تو فرشتے اس روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ بات حضور علیہ السلام کی جو حدیث سے ثابت ہے، یعنی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر روزے دار کے سامنے کوئی چیز کھائی جاتی ہے تو فرشتے اس روزے دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایک اسی طریقے کی حدیث اسی رسالے میں موجود ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ناشتہ تناول فرما رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناشتہ کر رہے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی ماہ رمضان نہیں تھا، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آؤ تم بھی ناشتہ کرو، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرا آج روزہ ہے۔ اس کا مطلب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نفلی روزہ تھا، یہ بات یاد رکھیں، نفلی روزہ تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم اپنا رزق دنیا میں کھا رہے ہیں اور حضرت بلال کا رزق جنت میں موجود ہے، یعنی اس وقت ہم اپنا جو ہے رزق یہاں کھا رہے ہیں، حضرت بلال حبشی کے لیے رزق جو ہے کیونکہ انہوں نے روزہ رکھا اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالی حضرت بلال کا رزق انہیں جنت میں عطا کرے گا۔ اور آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کسی روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے یا روزے دار کے سامنے کوئی چیز پی جاتی ہے تو جو روزے دار کی جو ہڈیاں ہیں نا، روزے دار کی ہڈیاں ہیں نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے روزے دار کے سامنے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے اگر آپ کے سامنے کوئی کھا بھی لے اور آپ روزے سے ہیں تو آپ صبر کریں، اس پر جو ہے مطلب ٹوٹ کے نہ پڑے، ایسا نہیں ہے کہ بھئی تم نے میرے سامنے کھا کیسے لیا۔ ہاں کیونکہ یہ ساری حدیثیں آقا علیہ السلام نے روزہ نہیں رکھا، صحابہ کرام روزہ رکھ رہے ہیں، انصاری عورت نے روزہ رکھا، آقا علیہ السلام کا روزہ نہیں ہے، حضرت بلال حبشی نے روزہ رکھا تو حضور کا روزہ نہیں ہے، اس کا مطلب وہ سارے نفلی روزے تھے۔ لیکن ماہ رمضان کا ایک الگ چیز ہے، ماہ رمضان میں جتنے بھی عاقل بالغ مرد عورت جتنے بھی ہیں نا ان تمام پر روزے فرض، یہ بات یاد رکھیں۔ ہاں کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے، جیسے کوئی مسافر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جب تک وہ سفر میں ہے چھوٹ دے رکھی ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اس کو یقین ہے بلکہ پکا یقین ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو بچے کو پورا دودھ نہیں ملے گا اور بچہ بیمار پڑ جائے گا تو اس کے لیے بھی چھوٹ ہے، وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے، یہ بات یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت جو ہے ماں بننے والی، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، دوائی چل رہی ہے، ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ دوائی نہیں لے گی تو پھر جو بچہ ہے پیٹ میں وہ کمزور ہو جائے گا، تو اس کے لیے بھی شریعت نے چھوٹ دے رکھی ہے کہ پھر اتنے روزے جتنے دن وہ روزے چھوڑ رہی ہے اتنے روزے وہ پھر باقی دنوں میں ان روزوں کی قضا کر لے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ماہ رمضان میں اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام پر روزے فرض ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں۔ لیکن ماہ رمضان میں جب آپ کے سامنے کوئی روزے دار ہو تو بچنا چاہیے اس کے سامنے کھانے سے، اس کے سامنے پینے سے، خاص کر کے آج کل کے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بیڑی سگریٹ گٹکا وغیرہ یہ جو ہے روزے دار کے سامنے کھاتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا بیڑی سے جو ہے دھواں اڑتا ہے، سگریٹ سے دھواں اڑتا ہے، تو ایسے لوگوں کو یہ کام روزے دار کے سامنے یا روزے دار کے پاس نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو وہ لوگ جو ایسا کام کر رہے ہیں ایک تو روزہ چھوڑ رہے ہیں وہ، اور لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، پھر لوگ ان کے سامنے لوگ دوسرے سے بات کریں گے دیکھو اس نے روزہ نہیں رکھا، یعنی ایک تو وہ خود گناہ کر رہے ہیں اور پھر لوگوں کو اعلانیہ طور پر بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے گناہ کیا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کی جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو جا کر جب تفسیر پڑھتے ہیں تو تفسیر میں ایک بہت خوبصورت واقعہ لکھا ہے، ہمیں تو شاید ماہ رمضان کی قدر نہیں ہے، روزوں کی قدر نہیں ہے،
لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی روزے دار کی عزت کر لیتا ہے یا کوئی روزے دار کے سامنے صرف اس لیے نہیں کھاتا کہ وہ روزے دار ہے، اگر میں کھاؤں گا تو اس کو بھی حاجت ہوگی، میں کھاؤں گا تو اس کو بھی طلب لگے گی، میں کھاؤں گا تو اس کو برا لگے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایسے لوگوں کو، وہ لوگ جو کہ پہلے ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ جن لوگوں نے روزے دار یعنی جس نے روزہ رکھا اس کی قدر کی، اس کی عزت کی۔ کہتے ہیں کہ ایک مجوسی شخص تھا، مجوسی کہتے ہیں آگ کی عبادت کرنے والے کو، جو آگ کی عبادت کرتا ہے اس کو مجوسی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مجوسی تھا، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بازار میں گیا اور اس وقت ماہ رمضان چل رہا تھا، اس وقت ماہ رمضان چل رہا تھا، تو اس کے بیٹے نے ضد کی کہ ابا حضور میں فلاں چیز کھاؤں گا، تو اس جو ہے مجوسی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ نہیں، بازار میں اس وقت ہم نہیں کھا سکتے، کیونکہ اس وقت جو ہے رمضان کا پاک مہینہ چل رہا ہے اور جتنے بھی مسلمان ہیں ان تمام کے روزے ہیں، روزے داروں کے سامنے ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، روزے داروں کے سامنے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ بیٹے نے بہت ضد کی لیکن اس نے بیٹے کو نہیں کھلایا، حالانکہ تھا وہ مجوسی جو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے وہ پھر مومن نہیں رہتا ہے، وہ پھر جو ہے مطلب مسلمان نہیں رہتا ہے۔ تو وہ وہاں سے چلا گیا اپنے بیٹے کو لے کر کے، گھر میں لے جا کر کے بیٹے کو کھلایا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے چلا گیا، کون؟ مجوسی اس دنیا سے چلا گیا۔ جب اس دنیا سے گیا تو جب کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تو قبر میں گیا تو اللہ کے فرشتے آئے، تو سے سوال جواب ہوئے، تو کیا تو سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب رہا یا پھر تو ناکام رہا؟ تو اس نے کہا الحمدللہ، فرشتوں نے مجھ سے جو سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے آسانی کی اور میں جو ہے وہ میں کامیاب ہو گیا۔ تو پوچھا اس نے کہ تم تو اللہ کو مانتے بھی نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بھی نہیں مانتے تھے، تم تو مجوسی تھے، یعنی آگ کو اپنا رب مانتے تھے، آگ کو اپنا خدا مانتے تھے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب سننے والی بات یہ ہے، پھر وہ شخص کہنے لگا کہ میں ماہ رمضان میں اپنے بیٹے کے ساتھ بازار گیا تھا، میرے بیٹے نے مجھ سے کھانے کی کوئی چیز مانگی، میں نے اپنے بیٹے کو اس لیے نہیں کھلائی کیونکہ بازار میں وہ مسلمان تھے جن کے روزے تھے، اور میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں ماہ رمضان میں مسلمانوں کے سامنے کوئی چیز کھاؤں یا اپنے بیٹے کو کھلاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری وقت میں مجھے جو ہے ایمان کی دولت عطا کر دی، اور جب جس کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے تو پھر تو قبر میں اس کے جو ہے مطلب سوال و جواب کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے مسلمان ہوگا تو وہ پھر جو ہے قبر میں سوالوں کے جواب بھی دے دے گا۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ روزے دار کے سامنے اگر کوئی کھا لیتا ہے تو گنہگار تو نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی نہیں کھاتا ہے، ادب کے ساتھ رہتا ہے، یعنی کہ روزہ دار ہے، اس کے سامنے میں یہ چیز نہیں کروں گا، نہیں کھاؤں گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ پاک آپ کو بھی انعام سے نوازے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں 2 لوگوں نے روزے رکھے ہیں، تیسرا آدمی جس نے روزہ نہیں رکھا ہے، ریزن کیا ہے؟ اس نے روزہ کیوں نہیں رکھا ہے؟ کیا وہ بیمار ہے؟ اگر نہیں ہے، کیا وہ مسافر ہے؟ اگر وہ نہیں ہے، کیا وہ جو ہے مطلب اور دوسری چیزوں میں تاتا ہی نہیں ہے وہ، تو پھر اس نے جو ہے روزہ چھوڑا کیوں؟ اب اگر اس نے روزہ چھوڑا ہے تو پھر وہ گنہگار ہوگا۔ تو روزے دار کے سامنے ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جو ہے روزے دار کے سامنے کھانا نہیں کھانا چاہیے، جو ہے پانی نہیں پینا چاہیے، یا دوسری جو بھی چیزیں ہیں جو ایک روزے دار نہیں کر سکتا تو اس آدمی کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو دونوں سوال آپ کے مکمل ہو گئے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہاں بارِ شریعت میں مسئلہ موجود ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جب آپ قرآن شروع کریں، پڑھتے جائیں، جیسے ہی سورج ڈوبنے میں 20 منٹ باقی رہیں آپ قرآن کو بند کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ لیکن اگر کسی نے قرآن بند نہیں کیا، مغرب کی اذان ہونے تک گنہگار نہیں ہوگا۔
نمبر 2 پہ روزے دار کے سامنے کوئی بندہ روزے والا ہے، اس کے سامنے کھانا پینا کیسا ہے؟ کھا سکتے ہیں، گنہگار نہیں ہوگا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس کے سامنے کوئی چیز کھا رہے ہیں اس کو طلب لگ جائے، ہو سکتا ہے، اور آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے تو اس کا ریزن بھی کوئی نہیں ہے، آپ نے جو ہے مطلب ایسے ہی روزہ چھوڑ دیا ہے، تو اس کا مطلب آپ نے ایک تو روزہ چھوڑا ہے، یہ آپ نے گناہ کیا، پھر لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں کہ میں نے روزہ نہیں رکھا ہے، یعنی اعلانیہ ایک تو گناہ کبیرہ آپ کر رہے ہیں۔ روزہ چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے نا بھائی، تو پھر آپ لوگوں کے سامنے یہ اعلان بھی کر رہے ہیں کہ میں نے گناہ کبیرہ کیا، یہ بھی غلط ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس لیے ہمارے علماء نے کہا ہے کہ جب کسی سے کوئی پوچھے نا کہ تیرا روزہ ہے کہ نہیں ہے، بھئی اگر آپ کو کوئی افطاری پہ دسترخوان پر کوئی کہے کہ آؤ افطاری کرو، تو اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ میرا روزہ نہیں، بلکہ وہ بیٹھ جائے جا کر کے، وہ جا کر بیٹھ جائے، اس کو وہ نہ یہ نہ کہے کہ میرا تو روزہ ہی نہیں ہے، میں تو پورے دن سے افطاری کر رہا ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پر جب بھی ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آؤ بھئی افطاری کر لو، تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ میں تو پورے دن سے افطار کر رہا ہوں، میں تو پورے دن سے کھا رہا ہوں، میں تو پورے دن سے جو ہے مطلب پانی پی رہا ہوں، آپ افطار کیجئے۔ اس کا حکم نہیں ہے، بلکہ چپ چاپ آپ جا کر کے بیٹھ جائیں، جو آپ سے ہو سکے آپ کھائیں، جو ہے روزے داروں کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ میرا روزہ نہیں ہے۔ تو یہ دونوں سوال تھے آپ کے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا، آپ کو سوال بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان کی خوب قدر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔